बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 24 अप्रैल 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है नाज़रीन। पाकिस्तानी जेट की परवाज़ें इजरायली बॉर्डर के करीब नोट की गई हैं, जो पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट इस टाइम पे सऊदी अरब में मौजूद हैं। अचानक पाकिस्तान की फ़ाइटर जेट की इजराइल के बॉर्डर के करीब परवाज़ें, इसकी असल हकीकत इस हवाले से बात करेंगे। ईरान और अमेरिका के माबैन कशीदगी मज़ीद बढ़ रही है और ये जंग अब खुश्की से समंदर की तरफ बढ़ गई है। समंदर ही में इस जंग का फ़ैसला होना है। ईरान की धमकियों, अमेरिका की धमकियों के बाद ईरान ने भी 48 घंटे की धमकी दे दी है। पाकिस्तान से फिर ज़मानत मांगी जा रही है। ईरान पाकिस्तान से मुसलसल ज़मानतें मांग रहा है। पाकिस्तान गारंटी देने की पोजीशन में है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। ईरान की लॉटरी निकल आई है नाजरीन। इस जंग में ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान ने आखिरी किस्त अदा कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुकम्मल कर्जा पाकिस्तान ने उतार दिया है। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। तफसील में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें नाजरीन। हमारी तमाम वीडियोज़ आपको मिलेंगी। अपनी कीमती आरा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, पाकिस्तानी जेट की परवाज़ें इजरायली बॉर्डर के करीब, पाकिस्तान का सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा है, दिफाई पैक जो है वो एक्टिव हो गया, जिसके तहत पाकिस्तान 50 से 60 हज़ार सिक्योरिटी फोर्सेस सऊदी अरब में तैनात करेगा। अब जो 15 से 18 की तादाद में फ़ाइटर जेट, जिसमें JT&C और JF-17 शामिल हैं, वो पाकिस्तान ने जो है वो सऊदी अरब को फ़राहम कर दी हैं। अब वहाँ पे पाकिस्तान की इन तैयारों की, जो कहा जा रहा है कि मामूल की परवाज़ें हैं और ये फ़ाइटर जेट जो हैं ये खड़े रहते हैं, तो ये परवाज़ें करते हैं मेंटेन करने के लिए, मगर वो परवाज़ें नाजरीन जो जहाँ से हुई हैं वहाँ तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर के फ़ासले पे जो सऊदी अरब का एरिया है तबूक, वहाँ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर के बॉर्डर पे, एक साइड पे उर्दन बीच में है, मगर उस इतना ही फासला बनता है इजराइल के बॉर्डर के करीब। वहाँ पे पाकिस्तान के JF-17 और JT&C की परवाज़ें नोट की गई हैं। अब नाजरीन, एक तो इजराइल को जो धमकियाँ दे रहा है तुर्की को, ये उसका भी हिस्सा हो सकता है। इजराइल ने इससे पहले कभी ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ी जिसकी फ़िज़ाइया मजबूत हो। सारी उम्र उन्होंने प्रॉक्सीज़ के साथ और ईरान के साथ जंग मुसल्लत की है। ईरान की फ़िज़ाइया न होने के बराबर है। आपने नाज़रीन भारत की और पाकिस्तान की जो साबका जंग थी, जो 2025 मई में जो जंग हुई, उसमें मुकम्मल तौर पे एक प्लान तैयार किया गया था। इजराइल मुकम्मल तौर पे रेडी था। उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे भी हमले करने थे और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की फोर्सेस पे हमले करने थे। भारत के साथ मिलकर एक पूरी प्लानिंग तैयार थी। उस टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान के जो एटमी प्रोग्राम है उसको तबाह करने की एक मुकम्मल साजिश रची थी, मगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया कि इनके वहम गुमान में भी नहीं था। जो पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो 2019 से लेके 2025 तक पाकिस्तान ने भरपूर चाइना के साथ चलाया, जिसमें साइबर हमले पाकिस्तान के जवानों ने इंडिया पे किए, जिस अंदाज में पाकिस्तान ने अपने JT&C 4.5 जनरेशन के फ़ाइटर जेट में BVR मिसाइल PL-15 इस्तेमाल करके दुनिया के भारत के 7 से 8 फ़ाइटर जेट को तबाह किया, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज थे और पाकिस्तान के बॉर्डर से, मतलब अब इंडिया के बॉर्डर के अंदर 250-300 किलोमीटर के फासले पे हमने वो गिराए। उस वक्त ही ये नक्शा चेंज हो गया था और अमेरिका से खबरें आ गई थी इंडिया के लिए कि आप 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के फासले पे हो। पाकिस्तान ने एक ऐसा जाल चाइना के साथ बुना हुआ है कि आप उसमें हरकत नहीं कर सकते, लिहाजा आप 300 किलोमीटर अंदर चले जाओ। तो आपने देखा होगा कि उस जंग में उन्होंने अपनी फ़िज़ाइया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ही नहीं किया। जिस अंदाज में पाकिस्तान ने उनके फ़ाइटर जेट को गिराया खड़े खड़े, और थोड़ा फ़िज़ा में थे उस टाइम पे 70 और पाकिस्तान की तरफ से 42 थे, जो बाद में कहा गया कि ये डार्क फाइट है, दुनिया की बड़ी डार्क फाइट है। हालांकि वो डार्क फाइट हुई नहीं, फासला ही इतना था कि डार्क फाइट न हो सकी, मगर दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला था जो पाकिस्तान ने जंगों का नक्शा चेंज कर दिया उससे। तो इजराइल वहाँ पे नाकाम रहा, भारत वहाँ पे नाकाम रहा, और वो साजिश जो वो रचने वाला था पाकिस्तान के ख़िलाफ़,
پاکستان کی طاقت کے آگے وہ ڈھیر ہو گئے۔ انہوں نے بار بار کوشش کی پاکستان کی ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے۔ اب ترکی کو جو دانہ ڈالا گیا ہے کہ ترکی کا نمبر ہے یا پاکستان کا نمبر ہے، تو پاکستان نے جو دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے، جس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، جس کو بڑھایا جا رہا ہے ترکی اور مصر تک، قطر بھی اس میں شامل ہوگا، وہ بھی آنا چاہ رہا ہے۔ ترکی کو جو بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اسرائیل جو بار بار ان کے ایک پروفیسر بھی دھمکیاں دے رہے ہیں جو میر مصری ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کرنا ہے۔ تو ایسے جب ان کے تجزیہ نگار یا پروفیسر ہوتے جو غیر اعلانیہ حکومت کے ترجمان بنے ہوتے، ان کی باتوں میں سچائی ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کا حکومت کا اگلا پلان کیا ہے۔ ترکی زیادہ ٹارگٹ تھا، اس کے بعد ایران کو گرانے کے بعد ان کا پاکستان پہ خیال ہے، مگر جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ 1973 کے بعد انہوں نے کی تھی ایسے ملک کے خلاف جنگ نہیں کی جس کی فضائیہ بھرپور ہو۔ ترکی کی بہترین فضائیہ ہے، پاکستان کی تو دنیا کو نو ڈاؤٹ پاکستان نے تو ثابت کیا ہے کہ ہم نے تو دنیا کی چوتھی بڑی فضائیہ اور آرمی کو چھت کرنے کے بعد ایک بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ تو وہاں سے پاکستان نے بھی سگنلز دیے، جو تبوک کے ساتھ پاکستان کے فائٹر جیٹ پہلی بار ان کے قریب، اتنے قریب پاکستان کے فائٹر جیٹ نے جو ایکسرسائز کی، جو وہاں پہ پاکستان کے فائٹر جیٹ دکھائی دیے، اس سے اسرائیل میں لرزہ طاری ہے کہ پاکستان بڑا قریب آ گیا ہے۔ حالانکہ ایران کو گرانے کے بعد، یہ تفتان بارڈر کے قریب آنے کے بعد بلوچستان میں انہوں نے بڑی کارروائی ڈالنی تھی، ان کے پورا یہ ایک پلان بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں ناکامی کے بعد اسرائیل نے اور بھارت نے یہی سمجھا ہے کہ اگر آگے ایران کی موجودہ رجیم گرتی ہے تو وہ تفتان بارڈر پہ آ کے ان کی اپنی مرضی کی حکومت ہوگی، پھر بلوچستان میں معاملات کو مزید خراب کیا جائے گا۔ مگر پاکستان ڈٹ کی طرح کھڑا ہے۔ سعودی عرب میں تبوک میں اسرائیل کے بارڈر کے قریب جو 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں پہ پروازوں سے اسرائیل کی جان نکلتی ہے۔ ان کو ڈر اور خوف بھی پیدا ہوا ہے، اور پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ ترکی پہ حملہ کرے، کیونکہ ترکی ہمارا غیر اعلانیہ دفاعی معاہدہ ان کے ساتھ ہے، غیر اعلانیہ، مطلب اگر نہ بھی ہو ہمارے دکھ سکھ کا ساتھی ہے اور پاکستان کا بہترین پارٹنر ہے۔ پاکستان کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ وہ ترکی پہ حملہ ہو۔ تو ایک ڈر اور ایک خوف اسرائیل میں پیدا ہو گیا ہے۔ آپ اگر امریکہ اور ایران کی اس جنگ میں دیکھیں تو پاکستان نے ایک اور بھی بڑا کام کیا ہے، اس جنگ میں مکمل اسرائیل کو خاموش کیا ہوا ہے۔ ایک آدھ بیان ان کا نکلتا ہے، بڑی مشکل سے نکل آتا ہے۔ جو پاکستان نے ایران کی ایک بڑی بات، ایک بڑی شرط مان لی تھی، جس پہ پاکستان تھوڑی خفگی بھی کر رہا ہے ایران سے، کہ ہم نے لبنان پہ جنگ بندی کا، جو امریکہ اور اسرائیل بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ بندی میں شامل نہیں ہے اور وہ حملے کر رہے تھے، ہم نے اس کو بھی آپ کے کہنے پہ شامل کیا، تو آپ نے کہا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ اب دوسرے راؤنڈ کے لیے آپ تیار نہیں ہو، تو پاکستان نے اب ایک اور جو ایڈیشن ایک نہیں ہوئی ہے پاکستان کے کہنے پہ، کہ لبنان اور اسرائیل کے مابین کل امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ مزید 3 ہفتوں کی اس میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری پاکستان کی کوششیں ہیں، اور اسی کوششوں کے باعث ایران کا پاکستان پہ اعتماد ہے۔ حالانکہ ایران میں پاکستان کے خلاف کچھ نیگیٹو باتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے سرکاری چینل پہ بھی ہو رہی ہیں، ان کے کچھ تجزیہ نگار بھی پاکستان کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جو ان کی رائے ہے، ان کی من مرضی ہے۔ مگر ایران پاکستان سے جو ضمانتیں مانگ رہا ہے، اس میں ناظرین لبنان پہ حملہ نہ ہونا، اور ایران پہ دوبارہ 6 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، 7 ماہ بعد اسرائیل کا حملہ یا امریکہ کا حملہ، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو اسرائیل اس کی وائلیشن نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو معاہدے میں شامل نہیں، وہ لکھت پڑھت میں آئے گا، معاہدے میں آئے گا۔ امریکہ کے کہنے پہ کیا اسرائیل کو، نتنیاہو کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد یہ وائلیشن نہیں کرے گا، لبنان کی سرزمین کو وائلیٹ نہیں کرے گا؟ وہ تو لبنان کے پورے پیچھے پڑ گیا۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے لبنان، 2 لبنان اکٹھے ہو کے ایک اسرائیل کے برابر ہوتا ہے، حالانکہ اسرائیل بھی بہت چھوٹا ملک ہے، 60-70 لاکھ آبادی والا لبنان۔ اب اس کو قبضہ کرنے کے لیے تقریباً 15% آپ نے اس کا قبضہ کر لیا، اور مزید آپ قبضہ کرنے کی جستجو میں ہیں۔ تو پاکستان تو ان کی اسرائیل کی ضمانت نہیں دے سکتا، نہ تو ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں سفارتی سطح پہ، اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ سے ضمانت لی جائے گی، مگر پاکستان اس میں بے بس ہوگا۔ چین سے مدد لی جا رہی ہے، اور چین کی سفیر سے کل
پاکستان کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی ہے سردار کی، جو پاکستان سے ضمانتیں لی جا رہی ہیں، اور پاکستان تھوڑی خفگی بھی دکھا رہا ہے کہ ہم نے وار زون میں گھس کے ہمارے فیلڈ مارشل نے آپ کو منانے کی کوشش کی۔ پاکستان چاہ رہا ہے کہ اس خطے میں امن ہو اور ایران کی موجودہ رجیم چینج نہ ہو، اور ایران پہ اگر مزید کارروائیاں ہوتی ہیں تو پاکستان ایران کا ساتھ دے گا۔ اس حد تک پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اس 3 دن میں ان کی قیادت کو یکجا کیا، مگر ایران پھر بھی پاکستان کی اسلام آباد میں دوسرے راؤنڈ میں بیٹھ نہیں رہا، مسلسل انکار کر رہا ہے، وہ ضمانتیں مانگ رہا ہے۔ ان کا بڑا مطالبہ یہی ہے کہ پہلے تو آپ لبنان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہی شرط بھی رکھی ہے کہ جو ابنائے ہرمز کا جو ناکہ بندی کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، اس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے۔ ایسی شرائط ہیں، اور پاکستان تو گارنٹی، ناظرین بڑا مشکل کام ہے کسی اور ملک کی گارنٹی دینا۔ بہرحال آج ان کے وزیر خارجہ محمد عباس عراقچی جو ہیں، انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت کی ہے، پاکستان کے نائب وزیر اعظم سے بات چیت کی ہے، اور ایک بار پھر پاکستان تو مسلسل کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی یہ آخری کوشش ہے۔ خطے میں امن لانے کے لیے پاکستان نے جو رول اپنا بنایا ہوا ہے، وہ پاکستان نے پوری دنیا میں اپنا جو مقام پاکستان نے بنا لیا، ایک ایسا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے جو پوری دنیا اس سے اس ٹائم پہ پاکستان کو سراہ رہی ہے۔ مگر ناظرین، اگر آپ ایران اور امریکہ کی اس جنگ کو دیکھیں تو دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا ہے اور ہم جیت کی جانب گامزن ہیں۔ حالانکہ صلح بہت دور نکل چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میرے خیال میں اسلام آباد کو بھی اب کھول دینا چاہیے۔ امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے 40 سے 41 فوجی اہلکار جو ہیں، جو آرمی چیف سمیت، وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ بحریہ کے وزیر جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ مگر دوسری طرف ایران کی قیادت میں بھی اختلافات ہیں۔ پاور کا منبع جو ہے وہ پاسداران انقلاب کے ساتھ ہے۔ ان کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی جو ہے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، زیادہ کریٹیکل ہے۔ جو مختلف خبریں آ رہی ہیں، اور فیلڈ مارشل سے ملاقات نہ ہونا ایران کے 3 دنوں میں، ان کو خفیہ رکھنا، تو اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سارے جو پاورز ہیں وہ پاسداران انقلاب کے احمد وحیدی اس ٹائم پہ چلا رہے ہیں، اور ان کی من مرضی چل رہی ہے۔ تو ان میں بھی اختلافات ہیں، اور یہ جنگ اب سمندر میں اس کا فیصلہ ہونا ہے، کہیں اور نہیں ہونا۔ خشکی سے یہ جنگ چلی گئی ہے سمندر میں۔ جب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یار ہم نے ان کو پچھاڑ دیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پچھاڑ دیا ہے، پھر طے کرنا باقی ہے سمندر میں، اور امریکہ کی مسلسل دھمکیاں چل رہی ہیں۔ اگر صدر ٹرمپ کے ناظرین بیانات آپ دیکھیں، ایک ہی ٹائم پہ آج جو ان کے بیانات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے دوران ممکنہ طور پر کچھ حد تک اپنی عسکری صلاحیتوں کو بحال کیا ہے، تاہم امریکی فوج 1 دن میں اسے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے معاملے میں ایٹمی ہتھیار استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ طویل مدتی امن معاہدے کے لیے جلد بازی نہیں کریں گے، ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو دیر پا ہو۔ ٹرمپ کے مطابق ایران اپنا ہرمز پر رضامند تھا، جو پہلے رضامند تھا پاکستان کے کہنے پہ، لیکن انہوں نے اس لیے بند رکھا کیونکہ اس سے ایران کو روزانہ 500 روزانہ کروڑوں ڈالر جو ہے اس کی آمدن ہو رہی تھی۔ 500 ملین ڈالر جو ہے روزانہ کا نقصان اس سے ہو رہا ہے۔ جب تک کوئی معاہدہ طے نہیں پا جاتا، صورتحال تبدیل نہیں آئے گی، ٹرمپ کا کہنا ہے۔ رپورٹر نے ناظرین جب سوال کیا کہ پیر کو آپ نے کہا تھا کہ چینی جہاز میں ایران کے لیے ایک تحفہ تھا، اس میں کیا تھا؟ جی ہاں، ہمارے پاس ان کی معلومات ہیں، لیکن وہ انتہائی خفیہ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں تھیں مگر وہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ اس پہ چین نے بھی ناظرین ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور ان کی جو ترجمان ہے کہ ایرانی بحریہ جہاز کو چین کا تحفہ قرار دینے کا امریکی الزام بے بنیاد ہے۔ معمول کی بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹیں قبول نہیں، ممالک کے درمیان تجارتی روابط کو متاثر نہیں کیا جانا چاہیے۔ چین نے امریکہ کی جانب سے AI ٹیکنالوجی کی چوری کا الزام بھی مسترد کر دیا۔ امریکی بیان بے بنیاد اور چین کی کامیابیوں کی توہین ہے، ترجمان چین کی وزارت خارجہ کا بیان ہے۔ یہاں پہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ دن کم ہے، وقت ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ ٹرمپ بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہرمز ابنائے ہرمز اس وقت تک بن رہے گا جب تک منجمد اثاثے جاری نہیں کیے جاتے۔ اگر وہ اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی تجویز پیش نہیں کرتے اس حوالے سے، اثاثوں کے حوالے سے، تو جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے اور دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے۔
دونوں نے اس جنگ بندی کے وقفے میں اپنے آپ کو برابر کر لیا ہے، جبکہ انٹرنیشنل طور پہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ ایران کا 60% میزائل پروگرام اور ڈرون ٹیکنالوجی اس کی اب بھی موجود ہے۔ بحریہ بھی ان کی 50% اب بھی برابر ہے، مگر امریکہ بضد تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ اب ایران کا زیر زمین ڈرون بنانا، میزائل بنانا، 8 سے 10 میزائل مہینے میں بنانا، اور چوری چھپ کے چین کی اور روس کی مدد ہونا، کیونکہ چین اور روس کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں سے اس خطے سے امریکہ کامیاب ہو کے جائے، اور ایران کے ایٹمی پروگرام پہ عرب ممالک جو ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ایٹمی پروگرام حاصل کرے۔ عرب ممالک چاہیں گے کہ مکمل طور پہ ایران کو کچل دیا جائے، اور اس جنگ کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ عرب ممالک ادا کرنے کو تیار ہیں۔ جو بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا اتنا نقصان ہو چکا ہے، امریکہ اس نقصان سے خراب ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے، وہ بیچ لیتے ہیں، ان کا بڑا کاروبار جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سب سے بڑا کاروبار ان کا جنگ ہے، اور اس میں اس کو اگر ناکامی ظاہری طور پہ دکھائی دیتی ہے، مگر پیسوں کے اعتبار سے ان کی کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کہیں نا کہ ٹریلینز آف ڈالر یہ اپنے ہاسپٹلز پہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی وہاں پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پہ یہ لگا سکتے ہیں۔ ٹیکس پیئر کا پیسہ جنگوں پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ مگر ناظرین وہ پوری دنیا میں دکھا رہا ہے۔ آپ اگر گن کے بتائیں کہ دنیا میں بہترین فائٹر جیٹ کس کے ہیں، 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ، اگر چین کے پاس J-35 اور J-22 ہیں، J-20 ہیں، تو امریکہ کے پاس F-22 اور ساتھ F-35 ہے، Su-57 جو رشیا کے پاس ہے۔ ان سب میں بہترین تینوں 5th جنریشن کے ہیں، مگر ٹاپ کلاس کا جو ہے اور سب سے کاسٹلی اور سب سے مہنگا جو ہے اور سب سے زیادہ استعمال جنگوں میں دکھانے والا کا اپنی کارکردگی دکھانے والا اس ٹائم پہ F-35 ان کا فائٹر جیٹ ہے جو دنیا میں ہر بندہ خرید رہا ہے۔ اسی طرح ان کے پیٹریاٹ تھاٹ سسٹم جو ہیں دنیا کے بہترین مانے جانے انٹرسیپٹرز اس میں استعمال ہوتے ہیں، میزائلز، وہ ان کے بہترین استعمال ہو رہے ہیں، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ پورے گلف ممالک میں اس ٹائم پہ اسلحہ، فائٹر جیٹ، دفاعی نظام امریکہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ یورپی ممالک میں، ایون کہ ترکی میں، امریکہ کا ہی اسلحہ اور ان کے جہاز، فائٹر جیٹ اور ان کے دفاعی نظام شامل ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو امریکہ کو ہر طرح سے فائدہ ہوا ہے، مگر اس بار ناظرین یہ بھی بری طرح پھنس گئے اور جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر ہم سب جانتے ہیں آج کل تو بڑا آسان ہے اس جنگ کو، اگر جو ریگولر اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور خبروں سے آگاہی حاصل کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ اس جنگ میں آیا ہے اور یہ نکلنے کی کوشش امریکہ کر رہا ہے، مگر وہ نکل نہیں پا رہا۔ نکلنے کے لیے آپ کو وننگ ٹرافی چاہیے، نکلنے کے لیے آپ کو ایسی چیز عوام کو دکھانی چاہیے کہ ہم ان کا یورینیم لے کے آئے ہیں، ہم نے اپنا ہرمز کھول دیا ہے، ہم نے ان کی حکومت کو چینج کر دیا ہے۔ ایسا اب تک کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور ایران دن بدن اس سے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ایران مار کھا رہا ہے، ان کا فضائی دفاعی نظام ہے نہیں، ان کے فائٹر جیٹ آتے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے میسو بمباری کرنے کے بعد 14-15 ہزار ٹھکانوں کو اب تک نشانہ بنا چکا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ دفاعی نظام نہیں ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہے، وہ فضائیہ ان کے پاس نہیں ہے، اس کا توڑ اب تک یہ نہیں بنا سکے۔ میزائل پہ اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، ڈرون پہ کر رہے ہیں، جو بڑا مشکل کام ہے، اس میں مار آپ کو زیادہ کھانی پڑتی ہے، مگر آپ بھی 2-3 تھپڑ دشمن کو دے دیتے ہیں۔ تو ایران اپنے آپ کو بچانے کی وہی کوشش کر رہا ہے کہ 4-5 تھپڑ، اگر وہ وہاں سے 100 تھپڑ پڑتے ہیں تو 4-5 تھپڑ بیچ میں ایران بھی مار دیتا ہے، جو ہم ایران کی جیت تصور کرتے ہیں۔ ایران کو مذاکرات کی میز پہ آنا ہوگا، اعتماد کسی نہ کسی ملک پہ کرنا ہوگا۔ اب باتیں چل رہی ہیں کہ ان کی روس سے اور چین سے بات چیت چل رہی ہے ضمانت کے حوالے سے، اور پاکستان سے چل رہی ہے۔ تو اب اگر یہ ممالک بیچ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، چین کی خاموشی طور پہ اس ٹائم پہ جاری ہے، خاموشی سے وہ سہولت کاری کر رہا ہے، مذاکرات کے حوالے سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ اپنا ہرمز کو بند کرنے میں پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے اور اس میں مشکلات پوری دنیا کو آ رہی ہیں۔ پاکستان جو اچیومنٹ کر رہا ہے، ایران کے ساتھ جو مسئلے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ ایک فریق کی باتیں لے کے آتا ہے اور ہم پہ امپوز کرتا ہے کہ یہ باتیں ماننی ہے، یہ شرائط ہیں، مگر ہماری شرائط کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ پاکستان نے اب تک سب سے بڑی شرط لبنان سیز فائر، اب دوبارہ سے لبنان کی 3 ہفتے کی سیز فائر،
مذاکرات کا ہونا اور دوبارہ دوسرا راؤنڈ مذاکرات کا سٹارٹ کرنا، ایران کو مذاکرات میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ پاکستان کو انکار نہ کریں، ان کے پاسداران انقلاب کو جو پاکستان نے اکٹھا کیا ہوا تھا، جن کی کمیونیکیشن پاکستان نے بحال کی، آپ آئیں مذاکرات میں دوسرے راؤنڈ میں بیٹھے، وہاں پہ سامنے نہ کر دیں، چلے جائیں۔ پاکستان جو سٹرگل کر رہا ہے وہ میرے خیال میں ایران پوری اپنی ان کی جو موجودہ قیادت ہے کم از کم یہ پوری زندگی بھر نہ بلا پائیں گے۔ دنیا جو بھی کہے، ایران میں کچھ خدشات بھی ہیں، جنگ کے دوران خدشات ہوتے ہیں، مگر پاکستان کا بہترین رول ہے جو پوری دنیا مان رہی ہے، اور اس میں ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے بیچ میں ایران کے لیے کہ ایران کی حکومت نہ گرے، ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، ان کو بتا دیا گیا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بارڈر پہ ہم دوسری حکومت اسرائیل کی من پسند حکومت کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ ان کو اس سے بھی احساس ہو گیا کہ پاکستان ہماری حکومت کے حق میں ہے، مگر پاکستان کا جو بڑا ڈر ہے وہ سعودی عرب کے بارے میں ہے، وہ زیادہ ان کو انفارم کرتے ہیں۔ مگر ایران اگر جنگ ہوتی ہے، خدشہ جو پاکستان کو پیدا ہوتا ہے، ایران نے پھر بھی حملے کر دینے ہیں، سعودی عرب پہ کرنے ہیں، متحدہ عرب امارات پہ کرنے ہیں، کویت پہ کرنے ہیں، بحرین پہ کرنے ہیں، قطر پہ کرنے۔ یہ بڑا مسئلہ آگے جا کے پیدا ہوگا۔ جو پاکستان کے خدشات ہیں اس ٹائم پہ وہ یہی ہیں۔ ایران کی ناظرین، جو لاٹری نکل آئی ہے، امریکہ نے تو خیر اس پہ وضاحت مانگی ہے، مگر جو ابنائے ہرمز پہ ٹول یہ اکٹھا کر رہے ہیں، ایران کے ڈپٹی اسپیکر نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہم لے کے ہم نے اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دی ہے جو اب تک ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے اپنی اسمبلی سے بل پاس کر لیا ہے، منظوری لے لی ہے کہ ہم نے ابنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس لینا ہے۔ امریکہ اس سے پہلے اس پہ راضی تھا کہ ٹول ٹیکس لیا جائے، مگر امریکہ اس میں خود پارٹنر بننا چاہ رہا تھا، اور ایران یہ کبھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ وہ تو آپ کی یہاں پہ جو ایمبیسیز ہیں خلیجی ممالک میں اس کو برداشت نہیں کرتا، تو یہاں پہ آپ کی پریزنس کو اور آپ کی ٹول ٹیکس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اب جب انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے تو انہوں نے بھی گھیراؤ کیا۔ اس گھیراؤ سے امریکہ کو احساس ہے، امریکہ کو نہ تیل ادھر سے چاہیے نہ اس کو گیس چاہیے۔ ہاں، ان کی کرنسی پہ فرق پڑ سکتا ہے، جو اس ٹائم پہ پوری دنیا میں کرائسس چل رہے ہیں۔ مزید اگر یہ بند ہوتا ہے، ایران نے ایک بڑا اعلان ساتھ اور بھی کیا کہ 6 مہینوں میں یہ اپنا ہرمز کی جو مائننگز ہے، آئی ای ڈیز ہیں، ان کو صاف کرنے میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ وہ بھی 6 مہینے تب لگیں گے جب صلح ہوگی۔ امید یہی کی جا رہی ہے، اور ہمارا خیال بھی یہی ہے، جو پاکستان نے اسٹرگل کی ہے اس کے بعد تو لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان پھر بھی اپنی طرف سے جو پاکستان کو لگ رہا ہے اور ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کوشش کرے گا، اور انشاءاللہ یہ مسائل اسلام آباد میں حل ہوں گے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تیسری عالمی جنگ سے روکنا یہ پاکستان کے حصے میں آئے گا، اور پاکستان اس کو راضی کرنے میں کامیاب رہیں گے، کیونکہ پاکستان کو دیگر اپنے دوست ممالک کے ساتھ امریکہ اور ایران کی حمایت حاصل ہے۔ دونوں فریقین پاکستان پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ ایران ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا، اور امریکہ یہ ہونے نہیں دے گا کہ وہ تہران میں جائیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ امریکہ بس یہ جو ان کا انحصار ہے $500 ارب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 13 سے 15 ارب ڈالر جو ناکہ بندی امریکہ نے کی ہے، یہ نقصان ہوگا ایران کا، اور ایران پہلے سے معیشت کمزوریوں کا شکار ہے، اور امریکہ ان کو پائی کا محتاج کرنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو بمباری ہم نے کی ہے اس میں $300 ارب کا ان کا نقصان ہو گیا، ان کی جانیں گئی ہیں، مگر یہ اگر ہم کرتے ہیں تو ان کی پوری معیشت کو ہم بلاک کر سکتے ہیں، اور ایران یہ مزید برداشت نہیں کرے گا۔ 1 ہفتہ 10 دن بڑے مشکل سے یہ گزریں گے ایران پہ، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایک دوسرے پہ وار کر دیں۔ جمعے کا دن امریکہ نے کہہ دیا کہ ہمارے مذاکرات ہیں، حالانکہ لگ نہیں رہے، مگر جس طرح پاکستان ایک دن میں 5 دفعہ 10 دفعہ ایران سے رابطہ کرتا ہے، اور ان کے اعلیٰ قیادت سے اور پاسداران انقلاب سے رابطہ کر رہے ہیں، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کسی قدر ایران کو راضی کر لے گا۔ مگر ایران کی طاقت کو دیکھیں، جو ایران کی طاقت ہم بیان کرتے ہیں، بعض دوست اس پہ خفا ہوتے ہیں۔ بھائی طاقت تو ایران کی ہے نا، کہ وہاں ان کا نائب صدر جو پاکستان اب تک بنا ہے، مطلب 1 دفعہ ان کا نائب صدر آیا ہے، یہ دوسری بار آیا ہے، اب تیسری بار آ رہا ہے ان کا نائب صدر۔ آئے گا کیا؟ کب آئے گا؟ جب ایران ہری جھنڈی دکھائے گا۔ بھائی اب ایران بولے گا تو ایران کا امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ آئے گا، ایران بولے گا تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئیں گے، ایران معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوگا تو صدر ٹرمپ آئیں گے۔
وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں، اور ہم اس لیے ایران کہہ رہا ہے کہ دھونس دھمکی، ڈرانا، ناکہ بندی کرنا، اس سے ایرانی قوم کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اگر آپ زبردستی کریں گے تو ایران اس سے زیادہ، آپ بولیں گے میں 5 کلو ہوں تو ایران بولے گا میں 10 کلو ہوں۔ اور جیتی ہوئی جنگ کون ہارنا چاہتا ہے ناظرین؟ اپنی عوام کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی فیس کرنا ہے، ان کا مڈ ٹرم انتخابات آ رہے ہیں، اور ایران نے تو اپنی اس مشکل وقت میں جب ان کی قیادت چلی گئی ہے، انہوں نے بھی اپنی عوام کو شو کرنا ہے کہ ہم جیت گئے۔ ابنائے ہرمز کا سارا مسئلہ آ رہا ہے، ابنائے ہرمز پہ کنٹرول چابی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، مگر 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ خلیج عمان میں امریکہ کی ناکہ بندی نے بھی ایران کو جکڑ رکھا ہے، اور اب ایران کی معیشت کو مزید دھچکا لگ رہا ہے۔ کل بھی ہم نے اس پہ کہا تھا کہ جو سٹوریج ایریا ہے ان کے پاس، جو خاک جزیرہ ان کا ہے، 60% وہ استعمال کر چکے ہیں، مزید تیل آئے گا، وہ سٹور پھر نہیں کر سکیں گے۔ 10-15 دن کے بعد ان کے تیل کے کنویں جو ہے اس میں پانی نکل آئے گا، پانی نکل آتا ہے تو مکمل طور پہ نقصان ہوتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہونا ناممکن تو خیر نہیں، مگر پھر ممکن نہیں رہتا۔ تو ایسے معاشی جو ناکہ بندی کی گئی ہے ایران کی، ایران یہ زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے پہلے ایران حملہ کر دے، یا تو ان کو مذاکرات کی میز پہ آنا پڑے گا، اور مذاکرات کی میز پہ تقریباً پاکستان ان کو لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات جو $3.45 بلین تھے، $3.45 کروڑ جو پاکستان کو قرضہ دیا تھا، پاکستان نے وہ واپس کر دی ہے۔ آخری قسط 23 اپریل کو پاکستان نے کل متحدہ عرب امارات کو واپس کی ہے، $1.45 کروڑ کی، اور اب ان کا قرضہ پاکستان پہ ختم ہو گیا۔ مگر پاکستان نے ایک ہاتھ سے ایک ملک سے لیا اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے ملک کو دیا۔ ایک دوست ملک ابھی ہمارے زیادہ قریب آ گیا ہے، اور ایک دوست ملک کو ہم نے خفا کر دیا ہے۔ چاہے ایران اور متحدہ عرب امارات میں آپس کے کلیش جتنے بھی ہوں، پاکستان کو اپنی سفارتی کوششیں جو پاکستان کی اس ٹائم پہ دنیا بھر میں سب سے بہترین سفارتکاری پاکستان کی پہلی بار جا رہی ہے، اس میں ہم نے ایک دوست کو تو خفا کر دیا، مگر ساتھ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات برادرانہ بن گئے۔ آگے جا کے پاکستان کوشش کرے گا متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی تعلقات کو درست کرنے میں، اور یہ جنگ ناظرین اس کا اگر خاتمہ ہوتا ہے تو پھر یہ نئے نئے دوست بھی طے کرے گا کہ پاکستان کہاں کہاں پہ، جس طرح اب سعودی عرب میں سعودی عرب کے ایئر بیس پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے، امریکہ کا مکمل ان ایئر بیسز سے انہلا ہوگا، پاکستان کی افواج مکمل طور پہ آئیں گی۔ جو اربوں ڈالر امریکہ کو دینے تھے وہ پاکستان کو ملنے نہیں ہیں، پاکستان کو پھر بھی سود پہ پیسے ملنے ہیں، ڈپازٹ کر کے پاکستان کو قرضہ دینا ہے۔ امریکہ آپ کی حفاظت $100 ارب پہ سعودی عرب کی کر رہا تھا، $250 ارب وہ عرب ممالک سے لے رہا تھا، مگر ان میں پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہے، اور وہ بدقسمتی ناظرین اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان، اگر خلیج فارس میں تیل ہے، آپ سوچیں گیس اور تیل کے ذخیرے ہیں، اور وہ ممالک ان پہ چل رہے ہیں، خلیج عمان میں گیس ہے، پاکستان کہاں پہ ہے؟ یہی سمندر پاکستان کے قریب بھی ہے، یہاں پہ گیس اور تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ہماری نالائکی، ہماری بدقسمتی کہ ہم اب تک اس کو نکال نہیں پائے، اور اپنی عوام کو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی طرح اوپر نہیں لے کے آئے۔ یہ ذخائر یہاں پہ موجود ہیں، یہ نکالنے ہوں گے، اس پہ اربوں ڈالر لگتے ہیں نکالنے پہ۔ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ٹھیک ہے تو ہے، کڈے گا کون؟ آپس پاکستان کی جو حکومتیں ہوتی ہیں، آپس کے اختلافات زیادہ ہوتے ہیں، 2 سال حکومت رہتی ہے، 3 سال رہتی ہے، مارشل لا آ جاتا ہے۔ کوئی سنسیئر گورنمنٹ اب تک پاکستان کو ملی نہیں ہے۔ ہر سیاسی جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری موجودہ حکومت یا ہماری سابقہ حکومت، بے نظیر بھٹو، پیپلز پارٹی، عمران خان، نواز شریف، اسٹیبلشمنٹ، جتنی بھی پاکستان کی سرکار ہیں، سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر خلیج فارس میں، اگر ایران میں، اگر عمان میں، اگر متحدہ عرب امارات میں، سعودی عرب میں تیل نکل آیا ہے، گیس کے ذخائر موجود ہیں، تو پاکستان بھی اسی سمندر کا حصہ ہے۔ پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ یہاں پہ موجود ہے، نکالنے کا مسئلہ ہے۔ حکومتیں اپنا ٹائم پاس کرتی ہیں، پاکستان میں کرپشن حد درجے زیادہ ہے، عوام کی کسی کو زیادہ فکر نہیں ہے۔
اگر فکر ہوتی تو آج پاکستان عرب ممالک سے زیادہ پاکستان کے حالات پاکستان کی عوام کے بہتر ہوتے. اس پہ ناظرین آگے جا کے مزید ڈسکشن کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.